अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका या हबीब अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम ज़ाकिर आले रसूल जनाब मोहतरम बाबा सैयद काज़मी मद्दज़िल्लहु आली, मेरे सामने तशरीफ़ फरमा मेरे अहले इश्क और अहले मवद्दत शिया सुन्नी भाइयों, इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जनाब सैयद ज़हूर अली शाह साहब गीलानी मद्दज़िल्लहु आली और उनके तमाम बरादरान का कि जिन्होंने ज़िक्र आले रसूल की इस पाको पाकीज़ा मजलिस में हम अहले सुन्नत को बुलाकर आलियाने मुरीद वाला शरीफ के रहने वालों के लिए बिलखसूस और दुनिया इस्लाम को बिलअमूम ये पैगाम दिया है कि दुनिया वालों आओ देखो हुसैन का दरबार सबके लिए खुला है। कायनात का ये वाहिद दरबार है जिस दरबार में आने वाले से ये नहीं पूछा जाता कि ए आने वाले तू सुन्नी है कि देवबंदी है, बरेलवी है कि चकड़ालवी है, अहले हदीस है कि वहाबी है। ये तो इस्लाम के फिरके हैं, सब यहाँ आ सकते हैं जब जब अक्ल आ जाए। यहाँ तो वुसअत दरबार इस हद तक बढ़ी हुई है कि आने वाले को ये भी नहीं देखा जाता कि आने वाला ईसाई है कि हिंदू है। सब यहाँ आ सकते हैं, मगर यहाँ आने के लिए एक शर्त है। शर्त यह है कि आने वाले के दिल में मवद्दत अहले बैत हो, इश्क अहले बैत हो, मार्फत अहले बैत हो तो वो यहाँ आ सकता है। अगर ये नहीं तो फिर अल्लाह ही नहीं चाहता कि कोई रिज्स यहाँ आए। फिर अल्लाह किसी कूड़ा करकट को पसंद नहीं फरमाता कि इन दरबारों में आए। बरादरान इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमा रहा है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे रसूल की सीरत को अपने लिए नमूना अमल बनाओ। यानी दीन इस्लाम जो कुछ भी है वो सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और जो कुछ हजूर अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी में काम अंजाम देते रहे वही दीन है, वही इस्लाम है। जिस तरह हजूर ने इंसानियत से मोहब्बत की, अगर हम उसी तरह इंसानियत से मोहब्बत करते हैं तो हम मुसलमान हैं। अगर नहीं करते तो हम मुसलमान नाम के तो हैं, असल नहीं हैं। हजूर अलैहिस्सलाम ने जिस तरह औरतों से ख्याल रखा, ख़वातीन की इज्जत की, ख़वातीन के विकार को बढ़ाया, और जिस तरह अपनी बेटी मासूमा कायनात सैयदतुन निसाउल आलमीन खातून क़यामत का एहतराम किया, अगर उस तरह हम अपनी बेटियों, अपनी बच्चियों, अपनी बहनों का एहतराम नहीं करते और मुसलमान कहलाते हैं तो बस नाम के मुसलमान हैं, असली मुसलमान हम नहीं हैं। जिस तरह
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچوں سے محبت کی، اپنے بچوں کو پروان چڑھایا، اپنے بچوں سے عشق کیا، جس طرح حسن اور حسین علیہ السلام جو کہ اذرو قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں، وَابْنَانَا وَابْنَاءَكُمْ، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے قرآن کی روح سے حسن اور حسین ہیں، اگر ہم اپنے بچوں کو اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح رسول کرتے تھے تو ہم حق ادا کر رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم دین والے ہیں۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم مسلمان تو ہیں مگر اصلی مسلمان نہیں ہیں۔ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کا احترام کرتے تھے، اگر ہم رمضان المبارک کا احترام اسی طرح کرتے ہیں تو پھر ہم مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں۔ اور اگر رمضان آیا اور ہم نے رمضان کے رحمتوں برے مہینے میں رمضان کی احترام اور عزت نہیں کی تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے حضور علیہ السلام کی بات نہیں مانی ہے۔ جس طرح حضور علیہ السلام رمضان المبارک کے مہینے میں خاص کمر باندھ کر عبادات کرتے تھے، اگر ہم نے اس طرح عبادات کی ہیں، نمازوں کا خیال رکھا ہے اور نمازوں کے ساتھ رات کو جاگ کر اس کی بارگاہ میں مغفرت کے اس عشرے میں اس سے ہم نے سوال کیے ہیں، اس سے ہم نے مانگا ہے، تو پھر تو ہم مسلمان ہیں۔ اور اگر ہم نے خیال نہیں کیا ہے تو ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کے خیال میں ہو کہ یہ کیسا سنی ہے، اذان ہو رہی ہے اور یہ اپنی تقریر بند نہیں کر رہا، حالانکہ بابا ذاکر آل رسول ہوتے تو یہ فوراً اپنا قصیدہ روک دیتے، اذان سنتے۔ یہ سنی کیسا ہے کہ اذان ہو رہی ہے، ذکر روک نہیں رہا۔ اصل بات یہ ہے اذان واجب نہیں، یہ ذکر واجب ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے واجبات کے لیے اپنے طریقہ کار کو بتایا ہے۔ اور کیا بتایا کہ دیکھو میں مسجد نبوی میں کھڑا ہوں، نماز جمعہ کا خطبہ دے رہا ہوں، وہ آخری صفوں میں حسین میرے پاس آنا چاہتے ہیں، ان کے کرتے میں ان کا قدم الجھا ہے، میں نے دیکھا کہ کہیں حسین گر نہ جائیں، آپ نے منبر چھوڑا، صفوں کو چیرتے ہوئے حسین کے پاس گئے، اپنی گود میں اٹھایا، منبر پر تشریف لائے اور تشریف لا کر خطبہ جاری کیا۔ ادھر خطبہ ختم ہوا، اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ خطبہ تو واجب ہوتا ہے، آپ نے حسین کو اٹھا لیا اور آپ نے خطبہ توڑ دیا۔ آپ نے فرمایا سنو میرے صحابہ، جو میں بیان کر رہا تھا وہ حدیث تھا، جو حسین قرآن ہے، جب قرآن گرنے والا ہوتا ہے حدیث چھوڑی جاتی ہے، قرآن اٹھایا جاتا ہے۔ دیکھیے بہت بڑے ذاکر آل رسول دو میرے پیچھے آ گئے ہیں، اور مجھ سنی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ان دونوں کے وزن کو سہار سکوں۔ اب میری ٹانگیں بھی کانپ رہی ہیں اور میری آواز بھی کم ہونی شروع ہو گئی ہے، اس لیے کہ ذاکروں کے مقابلے میں مولوی کی کوئی نہ وقت ہے نہ مقام ہے، اس لیے اگر سٹیج پر زندہ رہنا ہے تو ان کو سلام کرنا پڑے گا۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ اور میں تو سلام کرتا ہی ہوں، اس لیے کہ میری نگاہ میں ذاکر آل رسول کا بہت بڑا مقام ہے۔ میرے بھائیوں، بس تقریر کو جلدی جلدی اپنے مقصد تک لے کے جاؤں اور اپنی حاضری دربار آل رسول میں لگوا کر دنیا کو بتاؤں کہ سارے سنی یزیدی نہیں ہوتے۔
اس لیے کہ سنی اگرچہ ہوں مگر سنی ہونا گناہ نہیں ہے، دیوبندی ہونا بھی جرم نہیں ہے، اہل حدیث ہونا بھی بری بات نہیں ہے، چکڑیالی ہونا بھی کوئی برا خیال نہیں ہے، برا یہ ہے کہ دشمن زہرا ہو۔ اور دعا کرو کہ نائکا جیسا مولوی نہ بن جائے۔ انگریزی بولتا ہے کام نائکا والے ہیں، یہ دعا کرو کہ اسراریہ نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ یہ قرآن جو اہل بیت سے محبت نہیں سکھاتا، یہ آیتیں پڑھنے والے کے منہ پر لعنت بھیجتی ہیں۔ علم کی منزل کو جب پڑھا تو اس نے بات واضح کر دی اور بڑے بڑے علماء کو، وقت والوں کو مخاطب کر کے کہا بڑی نمازیں پڑھتے ہو، رائے ونڈ میں کروڑوں کٹھے ہونے کی بنیاد بھی رکھ رہے ہو، لیکن یاد رکھنا زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے، بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ ان عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر اہل بیت اطہار علیہم السلام سے عشق نہیں ہے، اور عشق کی بھی انتہا، لیلا مجنو کا عشق کوئی وقت نہیں رکھتا، اس سے آگے ہیں، تو پھر بات ہے عشق کی انتہا جب تک آپ کو ان ہستیوں سے نہیں ہے، آپ دین کی کسی منزل کو پا نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں، آج کا 2 گھنٹے سحر ٹی وی میں میرا 9 سے 11 تک قرآن اور آل رسول کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، اور جس میں 1 گھنٹہ صرف سوالات کی نشست ہوتی ہے، اور اس نشست میں جب سوالات مجھ سے ہوتے ہیں تو لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ سنی کیسا ہے، اور الحمدللہ مجھے بڑی تقویت حاصل ہوئی کہ مجھے ایسے ایسے ٹیلی فون پورے لاہور، پورے پاکستان سے آتے ہیں جنہوں نے بتایا کہ پیر آصف علی گیلانی صاحب، ہم نے آپ کی تقریر چنیوٹ میں سنی، ہم نے آپ کی تقریر کراچی میں سنی، ہم اہل سنت ہیں مگر یہ جان گئے ہیں کہ سنی وہی ہے جو اہل بیت اطہار کا غلام ہے، اور سنی وہی ہے وہ اسی صحابی کو مانے گا جو آل رسول کی چوکھٹ پر سجدہ ریز ہے۔ اور کسی نے مجھے کہا کہ پیر صاحب وہ شعر سنائیے جو آپ اکثر پڑھتے ہیں، تو میں نے کہا وہ شعر ٹی وی پہ نہیں سنا سکتا، آپ مجلس میں آئیے، وہ شعر اب سنا رہا ہوں، اگر کبھی اس کے پاس پہنچ گئی کیسٹ، کیونکہ کس چیز کی حدود و قیود ہے، وہ کیا ہے، جو کبھی کفر کی چوکھٹ سے نہ بیزار ہوئے، چھوڑ کر احد میں احمد کو جو فرار ہوئے، ایک کتے کے مقابل نہ گئے خندق میں، کس طرح مسند احمد کے وہ حقدار ہوئے۔ مجھے دونوں پیر کہہ رہے ہیں کہ واللہ کھن والا شعر ہے، جو کبھی کفر کی چوکھٹ سے نہ بیزار ہوئے، چھوڑ کر احد میں احمد کو جو فرار ہوئے، ایک کتے کے مقابل نہ گئے خندق میں، کس طرح مسند احمد کے وہ حقدار ہوئے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ، اور پھر اس کے بعد وہ آخری جمعہ، اور بخاری شریف کی، ترمذی شریف کی یہ حدیث کہ جمعے کا آخری جمعہ، رمضان کا آخری جمعہ، سارے صحابہ کبار حضور کی چوکھٹ کی طرف نگاہیں گاڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ شہنشاہ دونوں زمان کس وقت برآمد ہوتے ہیں۔ حضور آئے، سب صحاب احترام میں کھڑے ہیں، منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ اصحاب نے گھیر لیا، یا رسول اللہ کوئی دعا کرنے والا نہیں، آپ آمین آمین کہتے جا رہے ہیں۔ مگر یہ سوال حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے نہیں کیا، وہ ایسے سوال نہیں کرتے تھے، وہ جانتے تھے کہ میں اور محمد ایک نور کے 2 حصے ہیں۔
باقی نور کا حصہ تو کوئی تھا نہیں، اس لیے جو نور نہیں ہے وہ سوال کرے گا۔ تو حضور نے فرمایا سنو میرے صحابہ، جب میں نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو ادھر سے جبریل آ گیا۔ اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جس مسلمان کو اپنی زندگی میں اپنے بوڑھے ماں باپ مل جائیں اور وہ ان کی خدمت نہ کرے، اللہ اور اس کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ میں نے کہا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو اسی وقت جبریل آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ یہ فرماتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور کوئی مسلمان اس کے روزے نہ رکھے تو اللہ اور اس کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ میں نے کہا آمین۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، ادھر قدم رکھا، جبریل پھر آ گئے، کیا کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ یہ فرماتا ہے کہ جس شخص کے سامنے آپ کا اور آپ کی آل کا ذکر آئے وہ اس پر درود نہ پڑھے، اللہ اور اس کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ میں نے کہا آمین۔ پتہ چلا جو سب سے ٹاپ آف دی لسٹ بات ہے وہ ہے آل رسول پر درود پڑھنا۔ اور نسائی شریف میں ایک حدیث بھی ہے۔ حدیث یہ ہے کہ جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے مجھے یہ علمی طاقت عطا فرمائی ہے کہ جتنے بھی کائنات میں صحرا ہیں ان سب صحراؤں کے ذرات میں جبریل گن سکتا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے مجھے یہ علمی طاقت دی ہے کہ میں جبریل روز اول سے لے کے روز قیامت تک جتنے درختوں کے پتے اگ چکے یا اگیں گے میں ان سب کے پتے گن سکتا ہوں۔ آپ نے، اللہ نے مجھے طاقت دی ہے کہ میں سب کے سب پتے گن سکتا ہوں۔ اسی طرح پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے مجھے یہ علمی طاقت دی ہے کہ کائنات میں روز اول سے لے کے روز قیامت تک جتنے بارش کے قطرے گرنے والے ہیں یا گر چکے ہیں میں جبریل اللہ کی دی ہوئی طاقت سے سب کے سب یہ قطرے گن سکتا ہوں۔ مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ یہ فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ مومن آپ پر اور آپ کی آل پر درود پڑھتا ہے میں اللہ اتنا ثواب اسے دیتا ہوں کہ جبریل سب طاقتوں کے باوجود وہ اجر و ثواب تو گن نہیں سکتا۔ درود پڑھ دیجئے۔ اور ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے کہ جب فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ لوگ جنتی ہیں تو ان کو اذن ہو جائے گا جاؤ بھی جنت کی طرف، لیکن ہزاروں سال ڈھونڈتے پھریں گے جنت کا دروازہ نہیں ملے گا، باوجود کہ they have given permission to go to heaven، جنت کا دروازے کی جگہ دے کہہ دی گا جاؤ you got visa جاؤ اب، لیکن ہزاروں سال ڈھونڈتے پھریں گے they could not be in a position to find out where is the door of the heaven، دروازہ نہیں ملے گا۔ تو پوچھیں گے، سوال کریں گے دیوانہ وار کیا بات ہے جنت کا دروازہ نہیں ملتا؟ تو ندا آئے گی تم نے نیکیاں کی مگر ایک کام تم سے رہ گیا کہ جب بھی میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کا تمہارے سامنے ذکر آتا تھا تم درود نہیں پڑھتے تھے۔ پڑھ دیجئے۔ اس لیے علی والے خوش نصیب ترین لوگ ہیں، اس لیے کہ ان کو معرفت درود ہے۔ ہم اہل سنت اسی چکر میں ہیں کہ درود تاج پڑھیں، کہ درود تنجینہ پڑھیں، کہ درود لکھ ہزاری پڑھیں، کہ درود ابراہیمی پڑھیں، اسی چکر میں درود ہم سے رہ جاتا ہے۔ حالانکہ یہ حدیث بہقی شریف میں ہے کہ پوچھا گیا، اصحاب رسول نے پوچھا، کیا پوچھا؟
پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود کتنا ہے؟ میں اس سند رکھتا ہوں، کسی کو چاہیے میرے اہل سنت بھائی کو مجھ سے لے سکتا ہے، اور میں نے یہ ٹیلی ویژن پی ٹی وی پہ بھی کئی بار سنائی ہے، اور پی ٹی وی کے اسکرپٹ ڈائریکٹر نے اس کا ثبوت مانگا تو میں نے دیا، اور پھر بہت سے لوگوں نے پڑھنا بھی شروع کر دیا۔ صحابی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ حضور نے کہا کیا کہا تم نے؟ یہ درود کون سا پڑھا مجھ پر؟ کہا یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا لا تقولوا الصلاۃ البترا، مجھ پر دم کٹا درود نہ بھیجو، مجھ پر دم کٹا درود نہ بھیجو۔ صحابی نے ہاتھ باندھ کے عرض کی ڈرتے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دم کٹا درود کیا ہے اور پورا درود کیا ہے؟ کہا یاد رکھو جس درود میں میری آل کا ذکر نہیں آتا وہ دم کٹا درود ہے۔ اور مسلمان ٹی وی پہ بیٹھے ہوں، ریڈیو پہ بیٹھے ہوں، لمبی لمبی داڑیاں ہلا ہلا کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لعنت تو ایسے مولویوں پر جو آل چھوڑ دے۔ جو آل پاک کو نہیں جانتے، کسی کے والد کو خوش کرنے کا آسان ترین طریقہ ہے کہ ان کے بچے کو پیار کرو۔ مسلمان اصحاب کے چکر میں پڑ کے اولاد کو چھوڑ گئے۔ بھائی گھر والا اور ہے، در والا اور ہے۔ در والا اور گھر والا برابر نہیں ہوتا۔ تو پتہ چلا پورا درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آل کے بغیر درود نہیں ہوتا۔ تو پتہ چلا آج ہی آل کے دشمن نہیں پیدا ہوئے بھئی جو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل کے دشمن آج ہی پیدا نہیں ہوئے، اس وقت بھی آل کے دشمن تھے جو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے۔ تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آل کے بغیر درود بھیجو گے تو رسول اللہ ناراض ہوں گے کہ میری اولاد کو چھوڑ دیا، اس اولاد کو چھوڑ دیا جس کی وجہ سے میرا نام ہے۔ حسین منی وانا من الحسین کس لیے حضور نے کہا؟ اس لیے کہا کہ سن 61 ہجری تک تو حسین مجھ سے ہے، مگر آج تک جو مجلس ہو رہی ہے یہاں اور قیامت تک جب تک ذکر ہوگا حسین سے محمد ہے۔ یا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اور بیکی شریف میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ پورا درود کیا ہے؟ آپ نے کہا پورا درود یہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ ہے درود۔ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ساری سنی کتابوں میں لکھا ہے، لیکن پڑھیں گے اس لیے نہیں کہ شیعہ پڑھتے ہیں۔ ساری تباہی کر دی ضد نے، یا رسول ضد نے، ساری تباہی کس نے کر دی؟ ضد نے۔ اور یہ ضد آج سے نہیں شروع ہوئی۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تعالی کے پاس لوگ آئے، انہوں نے کہا سرکار آنکھ بند کر کے نماز پڑھیں کہ آنکھ کھول کر پڑھیں؟ انہوں نے کہا، ایک مرید خاص کو کہا جاؤ دیکھو جعفری کیا کر رہے ہیں۔ گئے جعفریوں کے پاس، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کچھ آنکھ کھول کر پڑھ رہے تھے، کچھ بند کر کے پڑھ رہے تھے۔ تو جب انہوں نے کہا دیا کہ سرکار میں گیا تھا، کان میں کہا سرکار میں گیا تھا، کچھ تو آنکھ کھول کے پڑھ رہے تھے، کچھ بند کر کے پڑھ رہے تھے، فتویٰ جاری کر دیا کہ ایک آنکھ بند کر کے پڑھو، ایک آنکھ کھول کے پڑھو۔ یہ موجود ہے سب کچھ۔ میرے بھائیوں، ضد نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ آؤ آج ان عظیم سادات کے دو نفوس قدسیہ کے سامنے ہم آپ کے سامنے
20 منٹ کا ایک انالیسس پیش کرتے ہیں اور اپنی تقریر ختم کر دیتے ہیں. یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ آپ درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، ہم اہل سنت پڑھتے ہیں نہیں جی ٹھیک ہے درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک یہ بھی ٹھیک. لیکن یاد رکھنا اگر نماز میں کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید یہ پڑھتے ہو تو اس کا مطلب بھی سمجھو کہ ہم درود بھیجتے ہیں حضور پر، ان کی آل پر، اور پھر ہم درود بھیجتے ہیں حضور کے اجداد، حضور کے والد گرامی جناب عبداللہ علیہ السلام پر، حضور کے چچا جناب ابو طالب علیہ السلام پر، اور ہم درود بھیجتے ہیں جناب عبد المطلب پر، پھر ہم درود بھیجتے ہیں جناب ہاشم پر، جناب عبد مناف پر، جناب قصی پر، جناب کلاب پر، جناب لیوی پر، جناب مدرکہ پر، جناب اربشپ پر، اور چلتے چلتے جناب عدنان پر، جناب غالب پر، اور جناب اسماعیل پر، جناب ابراہیم پر. تو ہم تو پھنس گئے. پھر یا تو یہ حدیثوں کو پھاڑ دو اور آگ لگا دو کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور یا پھر یہ درود پڑھنا بند کر دو جو نماز میں پڑھتے ہو. کنٹرڈکشن ہے. آپ نے ابو طالب علیہ السلام پر درود بھی بھیج دیا نماز میں اور یہ بھی بک دیا کہ کلمہ نہیں پڑھا تھا. یہ بربادی ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے ایسی حدیثیں کتابوں میں لکھ دیں؟ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے 100 من دودھ میں کچھ غلاظت کے قطرے ڈال دیے؟ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے سیدھا سادہ دین بگاڑ کے رکھ دیا؟ بھئی کپاس میں سے کتیا تو نکالی جائے، پتہ تو چلے کہ پانی کہاں مر گیا ہے. کوئی یہ نہ کہے جی مجلس میں کتیا کا نام استعمال کر دیا، سورہ کہف میں بھی کتے کا ذکر ہے اس لیے کوئی یہ ایسی بات نہیں، قرآن میں بھی کتا ہے، اگر میں نے کہہ دیا تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا اس بات پر ہم انالیسس کریں کہ میرے بھائیوں یہ امت مسلمہ جن کا خدا ایک، جن کا رسول ایک، جن کا قرآن ایک، جن کا امام ایک، اس کے باوجود اتنے ہم تقسیم 1 ارب 60 کروڑ ہونے کے باوجود اقوام عالم میں کوئی عزت نہیں ہے. ہمارے وزراء بڑے بڑے صدر بھی جائیں امریکہ میں تو جوتیاں بھی اتراتے ہیں، تلاشیاں بھی کرتے ہیں کہ کہیں ہیروئن تو نہیں لے کے آ گیا. ہماری کسی جگہ عزت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے عزت داروں کی عزت نہیں کی ہے. جو اصل عزت دار تھے ان کو ہم نے پہچانا نہیں، ان کی ہم نے عزت نہیں کی. اچھا ان عزت داروں کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. علی کو ساری دنیا نہ مانے، علی کو کوئی فرق پڑتا ہی نہیں، علی علی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی مانے یا نہ مانے وہ تو اپنی جگہ پر ہیں. اللہ کو کوئی مانے یا نہ مانے ہم محتاج ہیں اللہ اس کے نبی اور ولی کے، وہ ہمارے محتاج نہیں ہیں. لیکن جو عزت کرے گا وہ عزت پائے گا، جو عزت نہیں کرے گا ان کی وہ عزت نہیں پا سکتا. میرے بھائیوں اقوام عالم میں ہماری عزت نہیں ہے، اور آج اس بات کو بڑے غور سے سنیے. آنے والا وقت بہت خطرناک ہے. آنے والے وقت میں جو 2nd ورلڈ وار ہونے والی ہے اس کا میدان یہ ہمارا پاکستان ہے. یہاں پر کوئی 36-37 ایٹم بم گریں گے، ہم بچیں گے نہیں. اس لیے نہیں بچیں گے کہ ہم نے پارا چنار میں علی ولی اللہ والوں کو بے گناہ قتل کیا ہے. ہم نے ڈیرہ اسماعیل خان میں علی ولی اللہ والوں کو قتل کیا ہے. اور میں نے بڑی تاریخ کی کتابیں پڑھی ہیں، خدا کی قسم اللہ نے ہر گناہ معاف کر دیا ہے. بڑے بڑے لوگوں نے گناہ کیے ہیں، میں اب کیا کیا آپ کو سناؤں. اگر 2 ذاکر میرے پیچھے نہ پڑے ہوتے تو میں یقیناً سناتا. اتنے گناہ کیے اللہ نے معاف کر دیے. مگر اگر کسی نے آل رسول کے ساتھ تھوڑی سی بھی گستاخی کی ہے اللہ نے اسے معاف نہیں کیا ہے. یاد رکھیے اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا. نمازیں نہ پڑھو وہ کچھ نہیں کہتا، روزے نہیں رکھے کچھ نہیں کہتا. اگر آپ نے حسن اور حسین کے گھوڑے کو گلی سے جانے سے روکا ہے
تو لاہور میں کئی خاندان ہیں ان کی نسلیں ختم ہو گئیں، ان کو میں جانتا ہوں، اور جب وہ مجھے پیر سمجھ کر کہتے پیر صاحب ہمارے گھر کو کیا ہوا، میں نے کہا کچھ نہیں ہوا، علم لگاؤ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ کیا حل دے دیا، بڑے بڑے عزت دار تباہ ہوئے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ذوالجناح والے کون ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ماتم کرنے والے کون ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ زنجیر چلانے والے کون ہیں، ان کو علم نہیں ہے کہ مجلس میں بیٹھی میری بیٹیاں میری بہنیں رونے والی آنسو والی آنکھیں ان کا مقصد کیا ہے، یہ نہیں سمجھے۔ اس لیے نہیں سمجھے کہ مولوی نے سمجھ آنے ہی نہیں دی، اس لیے نہیں سمجھے کہ مسلمانوں کے پاس پولیٹیکل اسلام ہے، ریلیجس اسلام نہیں آیا ہے۔ دیکھیں اس کی مثال، یا یہ کہہ لو نقلی اسلام مسلمانوں کے پاس ہے، اصلی اسلام مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ اس کی واضح مثال کربلا شریف ہے۔ کربلا میں 9 لاکھ مسلمان یزید کے ساتھ جو تھے وہ بھی مسلمان تھے، بڑے بڑے ان میں مفتی تھے، بڑے بڑے فتویٰ دینے والے تھے، 22,000 صرف حافظ قرآن تھے، صحابہ کی اولادیں تھے، بڑے بڑے جید صحابہ کی اولادیں، اور ادھر جو 72 تھے یہ بھی مسلمان تھے، مفتی ان میں بھی تھے اور نمازی ان میں بھی تھے، حافظ ان میں بھی تھے، فتویٰ دینے والے ان میں بھی تھے، یہ 72 تھے، وہ 9 لاکھ تھے۔ لیکن سوال یہ ہے، آؤ اس بات پر ہم تعصب کا چشمہ اتار کر شیعہ سنی سے بالا تر ہو کے اس بات کو سوچیں کہ 2 لڑنے والوں میں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ یہ گبیڑ کی بات ہے، گبیڑی ہیں آپ سارے ادھر کے رہنے والے، گبیڑ سمجھتے ہیں نا آپ، آؤ گبیڑ لگائیں جس کو کہتے ہیں ویژنری، آؤ فیصلہ بیٹھ کے کریں کہ 2 لڑ پڑے ہیں بھائی، بتاؤ سچا کون جھوٹا کون۔ اور یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا بھی، نئے ایک صدر آئے، انہوں نے علماء مشائخ کو بلایا، میں بھی گیا، سب سے پہلے انہوں نے مجھے ہی دعوت دے دی کہ آپ پیر صاحب بات شروع کریں۔ میں نے بات شروع کی، وزیر آباد کے 15-16 مشٹنڈے مولوی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یہ پیر صاحب ٹھیک آدمی نہیں ہے، جناب صدر یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ فلاں فلاں فلاں، خصوصاً جنہوں نے راوی تھے کاتب تھے، یہ کاتب کو برا کہتے ہیں۔ میں نے کہا کاتب کو برا نہیں کہتا، میں یزید کے ابا کو برا کہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھا سرکار یہ جرم بھی کرتا ہے تسلیم بھی کر رہا ہے۔ میں نے کہا جناب صدر گزارش یہ ہے، مولویوں میں کبھی اتفاق نہیں ہوگا، اور اسی لیے ہم صحیح اسلام عوام تک نہیں پہنچا رہے ہیں، عوام تو بچ جائے گی، ہمیں بڑے جوتے پڑیں گے اور ٹیشن سے پار آواز جائے گی جوتے پڑ رہے ہیں فلاں مولوی صاحب کو۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ کہ 2 جنگیں اسلام میں بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 جنگیں ہوئی ہیں۔ پہلی جنگ تھی جمل، دوسری تھی صفین، تیسری تھی نہروان۔ صفین میں کم سے کم گھٹا کر علی کے دشمنوں نے لکھا 30,000 مسلمان قتل ہوئے۔ اس کے بعد صفین کی جنگ ہوئی تو بڑے بڑے لوگوں نے لکھا کہ 1 لاکھ مسلمان قتل ہو گئے۔ اس کے بعد نہروان ہوئی تو کسی نے کہا 9,000، کسی نے کہا 13,000 قتل ہوئے۔ میں نے کہا حضور بات یہ ہے لڑنے والے 2 تھے، ایک یزید کے ابا جان تھے، ایک حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم علیہ السلام تھے، آپ بتائیے کیا دونوں سچے تھے؟ اگر دونوں کو سچا کہے تو سورۃ المنافقون ہم پر آ پڑے گی۔ کیا پڑے گی؟ سورۃ المنافقون۔ ایک کتاب کی 2 جلدیں علم الحیوان، ایک دیوبندی مولوی نے لکھا ہے، 2 جلدیں، اس کا ایک جملہ سن لیجئے، پھر آپ کو منافق کی بات سمجھ آئے گی، منافق ہوتا کون ہے۔
انہوں نے اس کتاب میں مختصر کر کے سناتا ہوں اس لیے ورنہ اس کا بڑا لمبا چوڑا بیان ہے. انہوں نے لکھا کہ جب کوئی بھی جانور بولتا ہے تو اس کے بولنے میں, جب بکری بولتی ہے تو اس کی آواز کے کچھ معنی ہیں. اس کی she wanted to say something, وہ she wanted to communicate his vision or his in heart story to the worthy God. یعنی بکری جب بولتی ہے تو اس کی آواز میں کوئی نغمگی ہوتی ہے جو اپنے دل سے خدا تک پہنچاتی ہے. اس طرح پورا بہت بڑی لمبا چوڑا چیپٹر ہے یہ, لیکن وہ بات جو مقصد کی ہے انہوں نے لکھا ہے جب کتا بھونکتا ہے تو اس کی آواز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے سور نہیں بنایا. بڑی کام کی بات ہے یہ, اور پیر دونوں پیر صاحب کے نظر کر رہا ہوں. اے اللہ شکر ہے کہ تو نے ہمیں سور نے, یہ جب یہ ڈاگز جو ہے نا, when the dog barks, جب کتے بھونکتے ہیں تو ان کی مقصد یہ ہوتا ہے اس کتاب کی روح سے. مگر وہ کہتے ہیں عالم دین کہ جب سور آواز نکالتا ہے تو وہ بھی کچھ کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے, وہ اپنی آواز میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے سور بنایا ہے, منافق نہیں بنایا ہے. آ جائیے حضور, شیر شرک پور, سجادہ نشین, دربار عالیہ, شرک پور شریف. حقیقی یہی وارث ہیں, ویسے بننے کو تو بہت بنے ہوئے ہیں. سجادہ نشین وہی سچا ہے جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے, اس لیے کہ روحانیت میں وہی سجادہ نشین ہو جاتا ہے. جناب علی حسین صاحب آگے تشریف لے آئیے, بہت خدمات ہیں ان کی, اور خدمات یہ ہیں کہ چکی گھیرا ایک جگہ تھی, میں نے کبھی آگے آئیے, اوپر آ جائیں آپ. چکی گھیرا ایک جگہ ہے, وہاں مجلس کوئی ہونے نہیں دیتا تھا, بڑے دشمن تھے وہاں. انہوں نے کہا چلو پیر آصف علی گیلانی سننی ہے, اگر یہ شہید ہو جائے تو بہتر ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ پیر صاحب بڑی موٹی نیاز ہے. ہم نیاز کے لالچ میں چلے جاتے ہیں. بہرحال اس دن تو انہوں نے نہیں کہا, لیکن خود ہی خدمت بڑی کرتے ہیں. بہرحال میں چلا گیا, وہاں جب گیا تو وہ ان کی دیگیں نیاز کی اہل علاقہ نے الٹائی ہوئی تھیں اور کمرے میں بند کیا ہوا تھا. پولیس اور میجسٹریٹ بہت تھے. میں نے کہا بھی میں آیا ہوں جی, کچھ حجرہ شاہ مقیم کے مرید تھے. جناب سرکار آپ کیوں آ گئے, یہ تو ٹھیک ٹھاک لوگ نہیں ہیں. میں کہا کافر تم ہو, یہ ٹھیک ٹھاک ہیں, اب کیا کریں گے؟ میں کہا میں مجلس پڑھوں گا. کہ ہم پڑھنے نہیں دیں گے. میں کہا میں یہاں پڑھوں گا یا اپنی مسجد میں لے جائیں وہاں پڑھیں گے, اس لیے کہ حسین کے صدقے سے تجھے مسجدیں ہیں, ورنہ یہ مسجدیں تو ہوتی نا, یہ کچھ اور ہوتا. تو پڑھوں گا. بہرحال اس کمرے کو میں نے کھلوایا, مجلس پڑھنی شروع کی. ایک دم پولیس اور وہاں کے گنڈے آ گئے, دے ڈنڈے پہ ڈنڈا, دے ڈنڈے پہ ڈنڈا کو 5 سر مجھے بھی پڑ گئے. وہ ٹوپی, وہ کپڑے پھٹے, یہ وہ. ہم نے بھی وہاں جو باکسنگ ہمیں آتی تھی جوانی کی, ہم نے بھی وہاں کی. کپڑے پھٹ گئے, سب کچھ ہو گیا. بہرحال وہاں ہم قتل نہیں ہوئے, ویسے ہو جاتا تو بہتر تھا, اس لیے کہ مر جاتے تو حسین کے کھاتے میں تو پڑ جاتے. اور خدا کی قسم 18 سال ہو گئے مجھے شیعہ نے حیدر کرار کے ساتھ سفر کرتے ہوئے, لیکن میں نے 18 سال میں کبھی کوئی گن مین نہیں رکھا, اور نہ پسند کیا کہ میرے پاس کوئی چھوٹا سا وزیر آباد کا بنا ہوا پرانے زمانے کا 7 گراری والا چاقو بھی مجھے پسند نہیں ہے رکھوں, میں نہیں رکھتا. لیکن ایک بہت بڑے علامہ نے, سندھ میں ہم نواب شاہ تقریر کے لیے گئے, تو وہ جب وہاں آئے تو ان کے پاس 15 کلاشن کوفوں والے تھے. کہنے لگے پیر صاحب بائی روڈ ہی کار پہ آ گئے سندھ سے, اتنے خطرناک حالات اور بندوق والا بھی کوئی نہیں. تو میں نے کہا حضور یہ امام زامن میری جیب میں ہے, یہ کس لیے ہوتا ہے؟
یہ امام ضامن کس مرض کی دعا ہے؟ جس کی جیب میں امام ضامن ہے اسے کچھ نہیں ہوتا، اور جن کے پاس امام ضامن نہیں بندوق ہے وہ جلدی گاڈ کو لو کر جاتے ہیں، گاڈ جلدی بلا لیتا ان کو، اس لیے کہ امام ضامن نہیں بندوق ہے۔ تو اس لیے مت بندوقیں رکھیں، صرف امام ضامن رکھیں، اور اگر پھر بھی امام بلا لے تو اس سے کوئی اچھی موت نہیں ہے۔ خدا کی قسم ہم اپنی بات سنائے جا رہے ہیں، کچھ سن لیتے ہیں، کوئی نہیں سنتے، کوئی گالیاں دیتے ہیں، دیتے رہو بھائی۔ ہم سنا رہے ہیں کہ ولایت علی کے بغیر کسی کا بھی گزارا نہیں ہے، یہ پکی بات ہے۔ ولایت علی جتنی علی والوں کے لیے ضروری ہے اتنی ہی اہل سنت کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ ولایت علی میں تم یقین نہیں رکھتے تو پھر ہم مارے جائیں گے، جیسے دو لڑنے والوں میں راہگیر مارا جاتا ہے اسی طرح راہگیروں کی طرح ہم بھی مارے جائیں گے۔ تو بہرحال میں نے بتا دیا، نتیجتاً پھر انہوں نے بڑی سائیڈ لی، اس تھانے دار کو سسپینڈ کرایا، یہ کرایا وہ کرایا، بہرحال جو ہونا تھا ہو گیا۔ لیکن آج اس ملنگ کے صدقے سے چکی گھیرا میں امام باڑہ بھی ہے اور اشرا بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے میں بابا علی حسین کو کہتا ہوں آگے آ جائیے، سجادہ نشین شرکپور کے آپ ہی ہیں، اس لیے کہ علی علی تو کروا رہے ہیں۔ تو اصل بندے کا معیار مسلمان کا یہ ہے کہ معرفت علی کتنی رکھتا ہے، اگر معرفت علی نہیں ہے تو اسے معرفت رسول بھی نہیں ہے، اس لیے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، اگر دروازے کی پہچان نہیں ہے تو شہر میں تم جا ہی نہیں سکتے ہو۔ تو میرے بھائیو، میں نے انہیں کہا اپنی تقریر میں کہ حضور دو لڑنے والوں میں دونوں سچے نہیں ہوتے، دو لڑنے والوں میں دونوں جھوٹے نہیں ہوتے، اس لیے میں ایک کو سچا سمجھتا ہوں ایک کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ میں جس کو سچا سمجھتا ہوں قرآن بھی اسی کو کہتا ہے کونوا مع الصادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، اور علی اور نبی کے علاوہ کائنات میں کوئی سچا ہے نہیں۔ اور جب علی علی کر دیا تو علی عزت رکھ لیتے، ہم نے اپنی بات کی، سب کچھ ہوا، الحمدللہ کامیاب ہوئے۔ مقصد بھائی یہ ہے کہ کربلا میں دو اسلام تھے، ایک اسلام حسین علیہ السلام کے پاس تھا، ایک اسلام لعین یزید کے پاس تھا۔ اب اس اسلام جو یزید کے پاس ہے اس کو میں ٹرمینالوجی دیتا ہوں، یہ پولیٹیکل اسلام تھا، سیاسی نقلی، اور نقلی اسلام میں ہر چیز جائز ہے، جو کچھ ڈال لیں آپ۔ نقلی اسلام میں جس طرح چاہے نماز پڑھ لیں۔ سیاسی اسلام میں کیا ہوتا ہے؟ سیاسی اسلام میں یہ ہوتا ہے، یہ الیکشن پر کھڑے ہیں ملنے صاحب، اچھا جمعے کی نماز آئے، کیمرہ لگا ہوا ہے، ہٹو بچو، مولوی صاحب کے عین دوسری سطر میں کھڑے ہیں، ان کی نگاہ کیمرے کی طرف ہے، مولوی کیا پڑھ رہا ہے کیا پڑھا رہا ہے اس سے تعلق نہیں، وضو ہے نہیں ہے، کہا کیا کھایا کیا پیا، کہاں سے اٹھے، منہ سے کیسی بو آ رہی، اس سے تعلق نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم نمازی ہیں، وہ ہے پولیٹیکل نماز۔ کیا ہے؟ سیاسی نماز۔ تو میرے بھائیو، اسلام دو ہیں، ایک سیاسی اسلام ہے، ایک حقیقی اسلام ہے۔ انگریزی میں ایک اسلام کو پولیٹیکل اسلام کہتے ہیں، ایک کو ریلیجس اسلام کہتے ہیں۔ پولیٹیکل اسلام میں کسی بڑے پر بہتان لگا دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اب اسلام میں پولیٹکس کب آ گئی؟ اسی دن آ گئی، یہ 10 گزری ہے نا، میں نے یہ ٹی وی میں تھوڑا سا ٹچ کیا تھا، کھولا نہیں تھا بات کو۔ 10 رمضان المبارک کو فتح مکہ ہوئی، عصر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 14,000 کا لشکر لے کر، ہنہناتے گھوڑے، مجاہدین کے ہاتھوں میں تلواریں، لوہے کا کھوت پہنے ہوئے، ملک کی پر کی کلگیاں لگائے ہوئے، اس انداز سے داخل ہوئے کہ عصر کا وقت تھا، رسول اللہ نے کہا سب یہاں پڑاؤ ڈال دو، ہم مکے میں داخل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ہم امین ہیں، ہم امن والے ہیں، اگر ہم گئے اور رات ہو گئی ایک پتھر بھی آ گیا تو مکے میں لہو لہان ہو جائے گا، ہم نہیں چاہتے یہاں کوئی قتل ہو، سب بیٹھ جاؤ۔ سب بیٹھ گئے،
دو پکے دوست اسلام میں، ایک کا نام ابو سفیان، دوسرے کا نام عباس بن عبد المطلب۔ ابو سفیان پہنچتا ہے عباس بن عبد المطلب کے گھر اور کہتا ہے، اے عباس بن عبد المطلب، آؤ ہم دیکھیں کہ تیرے بھتیجے نے کتنا بڑا پڑاؤ ڈالا ہے۔ کوہ قبیس پر پہنچے، دونوں سردار ہیں، ایک مسلمان ہے ایک کافر ہے۔ ابھی صبح مکے میں ابھی لشکر داخل نہیں ہوا، کوہ قبیس پر لشکر پر نگاہ ہے دونوں سرداروں کی۔ بائیں طرف کھڑا سردار جس نے 86 جنگیں کی ہیں رسول اللہ کے ساتھ، کہتا ہے، اے عباس بن عبد المطلب، تیرے بھتیجے نے تو بہت بڑی حکومت بنا لی۔ بادشاہ بن گیا۔ 14,000 کے لشکر کو دیکھ کر کیا کہتا ابو سفیان؟ تیرے بھتیجے نے اے عباس بن عبد المطلب بہت بڑی حکومت بنا لی۔ حضرت عباس بن عبد المطلب نے بائیں کونی ماری، کہا ابو سفیان یہ حکومت نہیں، یہ دین ہے، اسلام ہے۔ اب صبح جب ہوگی فکریں دو اسلام میں داخل ہوئیں، ایک اسلام سمجھا ایک حکومت سمجھا۔ قیامت یہ ہو گئی کہ ابو سفیان نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اب اس کی اولاد نے اسلام کو حکومت سمجھا اور ایک نے اسے اسلام سمجھا۔ کربلا میں یہی تو ایک عجیب کام ہوا ہے کہ جنہوں نے حکومت سمجھا انہوں نے حکومت سمجھ کر جو چاہا کیا۔ حکومت کے پاس طاقت ہے کہ گھڑیاں 1 گھنٹہ آگے کر لو، ہے کسی میں ہمت کے پیچھے کرے؟ حکومت میں طاقت ہے کہ یہ ہر نماز کے بعد دعا کرو کہ اللہ تیرا وعدہ ہے کہ رسول کو مقام محمود تک پہنچا دے۔ دیکھا دیکھا کیا بات ہے، ہم پہنچائیں گے گنہگار، ہم پہنچائیں گے گنہگار۔ دیکھا، لیکن چونکہ حکومت تو پتہ چلا پولیٹیکل کام ہے، سعودی عرب نے گھڑا ہم نے لگا دیا کیونکہ تیل ملے گا۔ حکومت جو ہے وہ سیاست کرتی ہے اور سیاست کے لیے دین کا استعمال ان کے لیے معمولی کام ہے، جو چاہے۔ بھئی آج عید ہے، رمضان کا دن نظر آ گیا، بس چاند نظر آ گیا، کہہ دو۔ روح حلال کمیٹی والے سارے مولوی اسلام آباد کی ایک اونچی بلڈنگ پر چڑھ کر اتنی موٹی اینکیں لگا کر جن کو کبھی قریب چارپائی نظر نہیں آتی، کہتے چاند نظر آ رہا ہے۔ کیوں؟ حکومت نے چاہا ہے۔ تو پتہ چلا حکومت کا اسلام اور ہے اور دین کا اسلام اور ہے۔ حکومت کے اسلام کو خواہش تھی کہ چونکہ ہم نے یہاں تو برابر کر لیا ہے سب کو، اب ان کے اباؤں کو بھی برابر کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا بھی ابو قحافہ نے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا، خطاب نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، عفان نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو برابر اس طرح کیا جائے کہ ابو طالب نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ بات سمجھے؟ یہ سیاسی ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا یہ بھی دارو پیتے ہیں، یہ بھی پیتے رہے، اور یہ تو جہاں سے ملی جیسی ملی شراب پی لی، بات ہی کوئی نہیں، اور بہت پیتے تھے۔ لیکن انہوں نے کہا اچھا یہ تو یہ کہتا ہے کہ اگر دریا کے چلتے ہوئے پانی سے ایک شراب کا قطرہ گر جائے اور 12 سال دریا چلتا رہے اور پھر 12 سال سوکھ جائے، اس میں اگر گھاس اگے، کوئی بھینس بکری کھا لے، اس کا دودھ حرام۔ انہوں نے کہا یہ سارے شرابی اب برابر کریں تو کیا کریں؟ تو پولیٹیکل اسلام نے کہا انہوں نے بھی پی لی تھی۔ بات سمجھے؟ پولیٹیکل اسلام میں ہر چیز جائز ہے۔ پولیٹیکل اسلام میں 2 شہزادوں کی جنگ کس نے کہا؟ نائکا نے۔ نائکا کون بھلا؟ پتا آپ کو نائکا؟ داڑھی والی نائکا، انگریزی پیس ٹی وی والی نائکا، داڑھی والی نائکا۔ ہاں وہی میں تو کہہ رہا ہوں۔ کیا کہا؟ 2 شہزادوں کی جنگ تھی،
اس لیے کہ برٹش کا مال مل رہا ہے, پانی چل رہا ہے, یہ کھا پی رہے ہیں, موجیں لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, جو مرضی کر دو, برباد کر دو, اصلی دین نہ بتانا کسی کو کہ اصل کیا ہے. تو پولیٹیکل اسلام میں من کنت مولا فہذا علی مولا, یہ ریلیجس اسلام کی ضرورت ہے. مگر پولیٹیکل اسلام کی ضرورت یہ ہے کہ یہ عمر کے چھوٹے ہیں, ہم عمر کے بڑے ہیں. پولیٹیکل اسلام کی ضرورت ہے کہ یہاں چونکہ انہوں نے عیسائیوں کو بھی مارا ہے, یہودیوں کو بھی مارا ہے, مسلمانوں کو سب کو مارا, اب وہ مسلمان ہو گئے, جھگڑا ہو جائے گا, ان کو نہیں لانا. لیکن انہوں نے چونکہ کسی کو مارا ہی نہیں, اور ہمیشہ جب مارنے کا موقع آیا تو محفوظ مقامات کی طرف چل دیتے تھے. اس لیے پولیٹیکل اسلام کی ضرورت ہے کہ یہ ہوں. بات ختم ہو گئی. بات 3.5 سال پورے ہو گئے تو انہوں نے کہا اب پولیٹیکل اسلام کی ضرورت ہے کہ یہ آ جائیں. پھر اسلام کی ضرورت بنی, اب پولیٹیکل اسلام کی ضرورت ہے کہ یہ آ جائیں. لیکن جب وہ قتل ہو گئے, کسی نے دفنایا ہی نہیں, تو مسئلہ یہ اب کون کرے, کیا کرے. اب لوگ اٹھے اور لوگوں نے کہا نہیں, اصل اسلام لاؤ. اب اصل اسلام برداشت نہیں تھا سیاسی اسلام والوں کو, جو بندروں میں کھیلتے تھے, گلے میں سلیب ڈالتے تھے تاکہ شام والے خوش رہیں کہ سلیب ڈالی ہے. پولیٹیکل اسلام میں کسی حکمران کا سلیب ڈالنا نا معمولی بات ہے. ضیاء الحق بھی شاہ برندرہ کے ساتھ سری لنکا میں بہت بڑے بت خانے پر چڑھ گیا تھا جب اس نے کہا کہ جو اس کی گھنٹی ہلا دے ساری عمر صدر رہتا ہے. تو جھوٹی آیتیں پڑھنے والا بھاگ کے چڑھ گیا. بڑے اداریے لوگوں نے لکھے کہ یہ کیا اس نے. تو پولیٹیکل اسلام میں میرے بھائیوں غصہ نہ کھائیں آپ, پولیٹیکل اسلام میں علی کو برا کہنا جائز ہے, مگر ریلیجس اسلام میں اگر آپ نے علی کے بارے میں شک بھی کر گیا تو آپ پر جنت حرام ہو گئی. پولیٹیکل اسلام, یزید کے پاس پولیٹیکل اسلام تھا, حسین کے پاس ریلیجس اسلام تھا, اور یزید چاہتا تھا کہ اگر ایک ووٹ مجھے ریلیجس اسلام کا مل جائے تو پھر میں ہی ہوں. حسین بھی جانتے تھے کہ اصل اسلام میرے پاس ہے, جان دے دوں گا, سر دے دوں گا, اصلی اسلام نہیں دوں گا. نہیں دیا. اب اس کے بعد پولیٹیکل اسلام کا یہ بادشاہ جب مرا تو مروان پولیٹیکل اسلام کا بادشاہ ہو گیا, اور ریلیجس اسلام کے بادشاہ سید زین العابدین سرکار ہو گئے. اب اس کے بعد پولیٹیکل اسلام کا یہ بادشاہ جب مرا تو اس کا بیٹا مروان بن عبد الملک بادشاہ ہو گیا. مروان بن عبد الملک جب مرا تو پولیٹیکل اسلام کا لیڈر ہشام بن عبد الملک ہو گیا. ہشام بن عبد الملک جب مرا تو پولیٹیکل اسلام کا بادشاہ سلمان بن عبد الملک ہو گیا. سلمان بن عبد الملک جب مرا تو پولیٹیکل اسلام کا لیڈر یزید بن عبد الملک ہو گیا. جب وہ بھی مر گیا تو پھر ایک اور پولیٹیکل اسلام کا لیڈر آیا جس کو کہتے ہیں ولید بن عبد الملک. ولید بن عبد الملک یہ جب مرا, کس نے مارا؟ ان کو مارا منصور دوانکی نے. وہ کون تھا؟ عباسی. تو پتہ چلا یہ 110 سال کا پیریڈ ہے میرے بھائیوں کربلا کے بعد. اس 110 سال میں سیاسی اسلام چلا ہے, حقیقی اسلام نہیں چلا ہے. اسی دور میں بخاری لکھی گئی, اسی دور میں تاریخ بنی, اسی دور میں اہل بیت کے خلاف لکھا گیا, اسی دور میں پیسے دے دے کر ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا بنوایا گیا. اسی دور میں شیعوں کے خلاف کفر کے فتوے بنے 110 سال میں. اب آئیے دور پھر بدلا, منصور دوانکی آ گیا. یہ بھی پولیٹیکل نام اس نے اسلام کا لیا, اہل بیت کا لیا,
لیکن طاقت بڑی چیز ہے. پولیٹیکل اسلام کا لیڈر منصور دوانکی ہوا. منصور دوانکی کے بعد اس کا بیٹا صفا ہوا. صفا کے بعد ہادی. ہادی کے بعد مہدی. مہدی کے بعد ہارون رشید. ہارون رشید کے بعد مامور رشید. مامور رشید کے بعد معتمد باللہ. مستمد باللہ. مستقیم باللہ. معتمد باللہ. مرتضی باللہ. اس کا مرتجز باللہ. متوکل باللہ. مستقیم باللہ. یہ سارے بلوں کو مارا کس نے؟ ہلاکو خان نے. یہ کتنا پیریڈ ہے؟ 650 ایئرز. یہ 650 سال ہے میرے بھائیوں. جتنے دشمن وہ 110 سال سیاسی حکومت والے اہل بیت کے، 650 سال والے عباسی اس سے بھی کہیں زیادہ دشمن. ہر امام کو قتل، ہر امام کو قتل، ہر امام کو قتل. اسلام کو، دین کو بدلا گیا. لوگوں نے جو تخت سے سنا اسے اسلام سمجھا. اہل بیت نے جو کہا اس کو نہیں سنا. اس کے بعد کیا ہوا؟ ہلاکو خان آ گیا. ہلاکو خان بعد میں مسلمان ہو گیا. اس کا بیٹا تیمور لنگ، اس کا بیٹا نہیں، اس کا بیٹا زندہ شاہ. زندہ شاہ کا بیٹا تیمور لنگ. تیمور لنگ کا بیٹا بابر. بابر کا ہمایوں. ہمایوں کا بیٹا اکبر. اکبر کا بیٹا شاہجہان. شاہجہان کا بیٹا اورنگزیب. اورنگزیب کا بیٹا بہادر شاہ ظفر. رنگون گئے قید ہو کے. 200 سال انگریز آ گیا. پھر ایک مرد کلندر علی ولی اللہ ماننے والا قائد اعظم اٹھا. اس نے کہا یہ لو پاکستان، یہ لو، حسین کے گھوڑے کے سم کا صدقہ دے رہا ہوں، لے لو. مل گیا. اچھا یہ جو میں نے جملہ کہہ دیا میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا. یہ اردو کی پہلی کتاب خواجہ حسن نظامی نے لکھا ہے، جو قائد اعظم کے خاندان کے خاص تھے. انہوں نے لکھا ہے کہ جو پاکستان ملا ہے حسین علیہ السلام کے ذوالجناح کے گھوڑے کے سم کا صدقہ ملا ہے. میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا. میرے پاس ہر چیز کا ریفرنس ہے اور 10 ریفرنس ہیں. اس کے بعد گئے گورنر جنرل لیاقت علی خان آ گئے. لیاقت علی کے بعد نون آ گئے. نونوں کے بعد دولتانے آ گئے. دولتانوں کے بعد خواجہ ناظم الدین آ گیا. محمد علی ووکرا آ گیا. پھر سکندر مرزا آ گیا. سکندر مرزا، ایوب خان، ایوب خان، یحییٰ خان، شہید بھٹو. بھٹو کے بعد وہ جیلی امیر المومنین آیتیں پڑھتا جاتا ہے، جھوٹ بولتا جاتا ہے. وہ گیا. کون آ گیا؟ غلام اسحاق خان آ گیا. وہ گیا. بی بی آ گئی، شہید آ گئی. وہ گئی، بٹ صاحب آ گئے. پھر بی بی آ گئی. پھر بٹ صاحب آ گئے. پھر شاہ جی آ گئے. شاہ جی گئے، زرداری آ گئے. کہاں اسلام؟ لیٹ می نو ویئر از دی ریئل اسلام. یہ میں نے آپ کو یہ 1400 سال کی جو تاریخ سنائی ہے، مجھے بتاؤ اصلی اسلام کہاں ہے؟ اصلی اسلام تو آئے ہی نہیں. اصلی اسلام کہاں ہے؟ جہاں مجلس ہوتی ہے. اصلی اسلام کہاں ہے؟ جو 1 نومبر کو جنگ میں بابا کے دربار پر ہوتی ہے. بابا زرگام عباس کے جائے کیجئے 1 نومبر کو 1 دسمبر کو بہت بڑی مجلس ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ اصلی اسلام. بابا کے ہاں لالا موسیٰ میں بہت بڑی مجلس ہوتی ہے 21 جون کو. اصلی اسلام وہاں ہے جہاں ذوالجناح ہے. اصلی اسلام وہاں ہے جہاں علم ہے. حکومتوں نے کہا ان کے پاس اصلی ہے تو اتنے فتوے دے دو. اتنا دیکھیں، ایک ہے میکا ولی. میکا ولی کو جانتے ہیں آپ؟ ایک میکا ولی بہت بڑا، اسے کیا کہیں، بہت بڑا لکھنے والا فلسفی، لیکن جھوٹا فلسفی. میکا ولی نے کہا ہے، شاباش آپ کی مہربانی، میکا ولی نے کہا اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ سچ بولو تو جھوٹ لگے، جھوٹ بولو تو سچ لگے. یہ میکا ولی کی میتھالوجی اسلام میں داخل ہو گئی.
1400 سال اتنا جھوٹ بولا گیا، اتنا جھوٹ بولا گیا. کبھی کہا علی کو بڑھا دیتے ہیں، رسول چھوٹے نظر آتے ہیں. بھئی تم نے علی کو سنا ہے اپنے، رسول کو سنا ہے اپنے ہاں، علی کو سنتے ہو یہاں. تمہیں علی بڑا لگتا ہے، رسول چھوٹے لگتے ہیں. اگر رسول اللہ کو یہاں سنو تو پتہ چلے جہاں مقام علی ختم ہوتا ہے میرے نبی کا مقام شروع ہوتا ہے. بھائیو، ایک پولیٹیکل اسلام ہے اور ایک اسلام ریلیجس ہے، حقیقی ہے. دیکھیں آج سے پاکستان میں گو بیک 30 ایئرز، 30 سال پیچھے چلے جائیں، کتنی مجلسیں ہوتی تھیں؟ ایک موچی دروازہ، ایک ایبٹ روڈ. بھئی آپ کا علاقہ تو بدنام تھا ہی، یہاں تو نیاز بیگی تو کرتے ہی ہیں کچھ نہ کچھ. بس 3 جگہ، چوتھی جگہ. آج کتنی جگہ ہے؟ 593 عشرے. حکومت کی رپورٹ ہے پچھلے سال امام حسین علیہ السلام پر ہوئے ہیں. 190 جلوس ذوالجناح کا لاہور میں نکلا ہے، نیو یارک، مسیساگا، بلغاریہ، یوگوسلاویا، اٹالیا، سوئس، فرانس، بیلجیم، رومانیہ، چیکوسلوواکیہ، پولینڈ، جرمنی، ناروے، سویڈن، ڈنمارک. 6 امام باڑے. جاپان میں ٹوکیو میں 10 امام باڑے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں اقرار کرتا ہوں ہم وہ لوگ ہیں جو ذوالجناح کو پتھر مارا کرتے تھے، ہم وہ لوگ ہیں جو مجلس میں جانے سے لوگوں کو روکا کرتے تھے. آج ہم گناہوں کی معافی کے لیے یہاں آ کر کہہ رہے ہیں مسلمانوں اس جرم سے بچ جاؤ. اصلی اسلام سمجھ دیر سے آتا ہے. اب آپ خوش نصیب ہیں میرے بھائیوں جو پیدا ہوتے ہی ماں نے کہا کہو بیٹا یا علی مدد. اصلی اسلام آ گیا. ہمیں اصلی اسلام پڑھ کے آیا ہے، بڑی مشکل سے آیا ہے. آپ کا خزانہ نکل آیا ہے، آپ کا جیک پاٹ نکل آیا ہے. جیک پاٹ سمجھتے کیا ہے؟ جو کنگلا ہو امریکہ چلا جائے، $1 کی لاٹری خریدے، 20 کروڑ ڈالر کی لاٹری نکل آیا، کہتے جیک پاٹ نکل آیا ہے. تو آپ کا تو لاٹری نکلی ہوئی ہے، تو اس لاٹری کو ہاتھ سے جانے نہ دو. کہیں ہماری طرف دیکھ کے کہو وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں. کچھ نہیں کہتے، سب غلط کہتے ہیں. اس لیے کہ اصلی اسلام وہاں ہے جہاں جہاں حسینیت ہے. حقیقی اسلام وہاں ہے جہاں جہاں امام زین العابدین کی دعائیں ہیں. اصلی اسلام وہاں ہے جہاں سرکار محمد باقر علیہ السلام کا علم ہے. اصلی اسلام وہاں ہے جہاں امام جعفر صادق علیہ السلام سے لے کے امام مہدی علیہ السلام کو برحق مانا جاتا ہے. یہ ہے اصلی اسلام. بس ختم ہو گئی بات. بس زندہ شاہ نے شادی کر لی. کچھ دیر کے بعد خیال آیا کہ میں نے غلط کیا، شادی کر کے میں نے طلاق دے دی ہے. اچھا، اپنے ریلیجس امور کے وزراء کو بلایا، علماء کو بلایا کہ بھئی کیا بات ہے، میں نے طلاق دے دی ہے. یہ سب کہتے ہیں کہ اب آپ کے پاس نہیں آ سکتی، طلاق ہو گئی، آپ کو اس سے حلالہ کرانا پڑے گا. اور کہا بادشاہ کی بیوی اور حلالہ کرایا جائے، ہمیں یہ منظور نہیں ہے. انہوں نے کہا فلاں فقہ میں کیا، فلاں، انہوں نے کہا سب یہ حلالہ ہی ہے. اور ہم نہیں مانتے. کوئی اور مولوی ہے؟ انہوں نے کہا ایک ہے نجف میں بیٹھا ہوا علامہ ہلی. ریلیجس اسلام میں حلالہ نہیں ہوتا، پولیٹیکل اسلام میں حلالے ہوتے ہیں. بلاؤ علامہ ہلی کو. بلایا گیا. آئے علامہ ہلی بغداد میں زندہ شاہ کے پاس. آتے ہی جب بادشاہ کا محل نظر آیا، اندر آئے، دیوان خاص میں قالین لگے ہوئے، تمام سپاہی سونے کی پیٹیاں باندھے ہوئے، بادب با ملیدہ با ہوشیار. اور ایسے میں آئے تو اپنی جوتی اتار کے بغل میں دامی اور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. بادشاہ نے کہا تم کیسے علامہ ہو، کیسے عالم ہو، یہ پھٹی ہوئی جوتی یہاں ڈال لی ہے، وہاں کیوں نہیں رکھی اتنے مہنگے قالین؟ کا سرکار کیا کریں، ڈر آتا ہے آپ کے دربار سے میری جوتی چوری نہ ہو جائے.
کب میرے دربار سے تیری جوتی چوری ہو جائے گی؟ کب اچھا آپ کا دربار کیا ہے، رسول اللہ کے دربار سے چوری ہو جاتی تھی؟ کہ رسول اللہ کے دربار سے کون کرتا تھا؟ انہیں کہا امام ابو حنیفہ کو ایک بولا دربار میں جو ریلیجس امور کا ایکسپرٹ تھا، انہیں کہا امام ملی غلط کہتے ہیں بادشاہ، وہ تو رسول کے 200 سال کے بعد ہے، کیسے جوتی اٹھا لی؟ تو مالا ماہلی نے کہا نہیں سرکار میں غلطی کھا گیا ہوں، بوڑھا آدمی ہوں، وہ نہیں تھے، امام شافعی تھے۔ کب؟ وہ تو ان کے بھی 35 سال کے بعد آئے۔ ہاں بادشاہ غلطی ہو گئی، وہ امام حنبل تو بعد میں آئے تھے، ان سے پہلے بھی ایک تھے امام مالک تھے، ان کا وہ تو 70 سال کے بعد آئے۔ کہ نہیں بابا بھول گیا میں، امام حنبل تھے، کب؟ وہ ان کے 22 سال کے بعد آئے۔ کہ اچھا تو پھر جوتی تو نہ چرائی ہوئی؟ کہ بادشاہ یہی تو میں کہتا ہوں کہ تو ان کی فقہ مان رہا ہے جو رسول کے 200 سال کے بعد، 70 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 35 سال کے بعد ہے۔ میں اس کی فقہ لایا ہوں جس نے رسول کی زبان چوسی ہے۔ یہ اس کی فقہ ہے جس میں کوئی حلالہ ملالہ نہیں ہے۔ اس نے کہا کیا ہے پھر تمہارا مذہب سناؤ؟ اس نے کہا ہمارے مذہب میں ایک اذان ہے جس میں علی ولی اللہ کہا جاتا ہے۔ اس نے کہا اتنا کفارہ دو، بیوی تمہاری ہے۔ اس نے کہا بس آج کے بعد پورے میری ڈومین میں اذان ہر مولوی دے گا جس میں علی ولی اللہ پڑھا جائے۔ تو بھائی 3 برے اعظموں میں علی ولی اللہ کی اذان ہوتی رہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھا جاتا رہا ہے۔ تو اس لیے ایسا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اصلی اسلام اور ہے، نقلی اسلام اور۔ میری آپ سے استدعا ہے کہ آپ گھبرایا نہ کیجئے، پریشان نہ ہوا کیجئے، کبھی اپنے ہاتھ سے 3 چیزیں کبھی جانے نہ دینا بھائی۔ یہ میری نصیحت سمجھ لیں یا وصیت سمجھ لیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ 18 سال آپ کے ہاں رہے ہیں، خدمتیں کرائی ہیں، لیکن اس بات کو اپنے چھوٹے بھائیوں کو یا چھوٹے دوستوں کو، بزرگ تو مجھ سے بہت بہتر سمجھتے ہیں، یہ اس کو وصیت سمجھیں، 3 چیزوں کو کبھی اپنے ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ جان چلی جائے، گھر جلا دیے جائیں، مار دیے جائیں، ٹکڑے ٹکڑے کر کے مچھلیوں سمندر کو کھلا دیا جائے، لیکن 3 چیزیں اپنے ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ کون کون سی؟ پہلی چیز غدیر، اس کو کبھی فراموش نہ کرنا۔ دوسری چیز فدق، کبھی اسے نہ بھولنا ورنہ اسلام پورا بھول جاؤ گے۔ تیسری چیز کربلا۔ جن کے پاس یہ 3 چیزیں ہیں وہ کبھی بھٹک نہیں سکتے، اور جو ان 3 چیزوں کو نہیں جانتے وہ کبھی منزل میں مراد میں پہنچ نہیں سکتے۔ بس میرے بھائیوں، آج کوششیں یہ کی جا رہی ہیں کہ لوگ غدیر کو بھول جائیں۔ اس بات پہ بہت کوششیں ہیں کہ غدیر یاد نہ رہے، لیکن نہ، اس کو کبھی نہیں بھولنا۔ بہت کوشش ہے کہ فدق کوئی نہ سنائے، نہ پڑھے، نہ یاد رہے، اور فدق سنانے سے رسول اللہ راضی ہوتے ہیں۔ کوشش ہے کہ کربلا کو نہ بتایا جائے، نہ سنایا جائے، اور سب سے زیادہ مجھ پر ہی بین لگتا ہے ٹی وی ریڈیو پر کہ پیر آصف علی گیلانی ادھر لے جائیں گے، ادھر نہیں لے جاؤں گا، اصلی اسلام دکھا رہا ہوں۔ کربلا، یہ 3 چیزیں اپنے ہاتھ سے کبھی نہ جانے دیجیے۔ اگر یہ گئیں سب کچھ گیا، یہ رہیں تو کچھ بھی نہیں گیا۔ فتح مبین آپ کے پاس ہے اگر یہ 3 چیزیں آپ کے پاس ہیں۔ اور پھر سب سے زیادہ قیمتی بات، اگر کوئی مجھے کہے کہ پیر صاحب اللہ دکھاؤ، تو میں اللہ دکھاتا ہوں آپ کو، لیکن کوئی جگہ اللہ دکھانے کی نہیں ہے سوائے مجلس کے۔ میں ابھی آپ کو اللہ مجلس میں نہ دکھاؤں تو آپ پر واجب ہے کہ میرے منہ پر تھوک کر یہاں سے مجھے نکال دیں۔ میں ابھی آپ کو اللہ دکھاؤں گا۔ اللہ آتا ہی وہاں ہے جہاں ذکر حسین ہوتا ہے۔
اور تو کہیں اللہ جاتا ہی نہیں. دیکھیے 1981 میں, سنیے غور سے سنیے میری بات کو, 1981 my father died because I love my father too much, so I weep too much that I was near to be expired. میرے والد سنہ 81 میں وفات پائے, مجھے بڑی محبت تھی, میں اتنا رویا کہ آخر کار میں کومے میں چلا گیا, مجھے ہاسپٹل میں داخل کر دیا, اینڈ ڈاکٹر نے کہا کہ جہاں بڑے پیر صاحب کی قبر ہے اس کے پہلو میں پاؤں کی طرف ایک اور قبر بنا دیجئے, وہاں پیر آصف علی گیلانی کو دفن کریں گے, یہ بچے گا نہیں. خیر آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو گیا. اب میرے والد کو اس دنیا سے گئے ہوئے 81 سے لے کے 91, 10, 1, 20 اور کتنے ہو گئے, تقریباً 27 سال ہو گئے. بابا زرگام عباس اگر مجھے کہیں کہ پیر صاحب جھنگ میں میری 5 مربع زمین ہے, آپ کے نام کرتا ہوں, اور ایک لینڈ کروزنگ بھی آپ کو ٹی ایس دیتا ہوں, اپنے والد کو یہاں رو کر دکھاؤ, میں نہیں رو سکتا. اس وقت میں نہیں میں رو ہی نہیں سکتا. اب مجھے لاکھ میرے والد کی کہانیاں کو سنائے, مجھے رونا نہیں آئے گا. کیوں؟ جن لوگوں نے سائیکالوجی پڑھی ہے, نفسیات پڑھی ہے, وہ بتائیں گے رونے کے لیے ضروری ہے کہ مرنے والے کا وقت بہت تھوڑا ہو. یہ بائی نیچر ہے کہ مرنے والے کا ٹائم ابھی تازہ تازہ مرا ہو, رونا آتا ہے. اگر وقت پڑ جائے, 27 سال پڑ گئے ہیں, مجھے میرے والد کی 50 کی باتیں سنائے, میرے آنسو آتا نہیں. بس ختم ہو گئی بات. اس وقت میں مر رہا تھا, اب کچھ بھی نہیں. تو پتہ چلا رونے کے لیے ضروری ہے, توجہ کیجئے, کہ وقت تھوڑا ہو. اب دوسری, دریا چلتا ہے ایسٹ سے ویسٹ. اب کشتی اس پر چھوڑیں, ادھر تو جائے گی, لیکن ویسٹ سے ایسٹ کشتی کبھی نہیں چلے گی جب تک کوئی ریموٹ کنٹرول یا کوئی انجن نہ چلائے. ٹھیک ہے؟ پتہ چلا کہ نیچر کے خلاف ہے کہ جس طرف دریا چل رہا ہے اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں آپ آئیں. نہیں ہو سکتا. اس لیے نہیں ہو سکتا کہ دریا کا بہاؤ اور طرف ہے, آپ کی کشتی اوپر جانا چاہتی ہے. یہ ان نیچرل ہے. پتہ چلا 2 چیزیں ہیں. ایک تو مثال کے طور پہ میں اور واضح کروں, اس مثال کو میں اس طرح ایکسپلین نہیں کر سکا, دیر ہو جائے گی اور مجھے پریشر جلدی ختم کیا جائے. میں ایک مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ بچہ پیدا ہوا, ماں مر گئی, خالہ نے دے کے پال لیا. 80 سال کی خالہ ہوئی, مر گئی, رو رہا ہے, ہائے میری خالہ, ہائے میری ماں, ہائے. کوئی کہے کمبخت تیری ماں تو پیدا ہوتے مر گئی, روتا کیوں نہیں؟ کہ میں نے دیکھا ہی نہیں ان کو, میں نے دیکھا ہی نہیں, مجھے تو یہی ماں مر کے پالی ہے. تو پتہ چلا 2 چیزیں ہیں جو نیچر کے حق میں ہیں کہ رونے والے کے لیے, ایک تو یہ ٹائم تھوڑا ہو, اور دوسری بات یہ کہ مرنے والے کو دیکھا ہو. کربلا کے شہداء کے لیے دونوں باتیں نیچر کے خلاف ہیں. 1400 سال ہو گئے کربلا کے واقعہ کو, اور کسی نے میرے سمیت ان آنکھوں سے, دل کی آنکھوں سے نہیں, ان آنکھوں سے حسین علیہ السلام کو دیکھا نہیں. دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. لیکن یہ کیا قانون قدرت ہے کہ جہاں کبھی ہم نے کہا واہ حسینہ, چیخیں نکل جاتی ہیں. تو پتہ چلا خدا چاہتا ہے کہ حسین کو رویا جائے. وہ آ جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ بیٹیاں ام کلثوم کو روئیں, بہنیں بی بی زینب کو روئیں. وہ چاہتا ہے کہ جوان علی اکبر پر روئیں, بوڑھے حسین پر روئیں, اور جو میری عمر کے ہیں وہ بھی عباس جیسے جری کو روئیں. خدا چاہتا ہے. ورنہ چاہیے تو یہ کہ میں کربلا کا نام لوں, کوئی ٹھنڈی سانس نہ بھرے, اس لیے کہ نہ دیکھا ہے, نہ وقت قریب ہے. پتہ چلا خدا آتا ہے اور چاہتا ہے کہ سب کی آنکھوں میں آنسو آئے. اسی لیے اولیاء کرام نے
حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے کشف المحجوب میں لکھا کہ ایک شخص انتہائی گناہگار فاسق و فاجر مرا، قبر میں فرشتے آئے، جامہ تلاشی لی، 2 سرخ رنگ کے موتی نکلے، موتیوں کے لے کے بارگاہ پروردگار میں پیش کیا کہ پروردگار اس کو آگ کے گردوں سے عذاب دینا چاہتے تھے، مگر جامہ تلاشی لی تو 2 سرخ رنگ کے موتی نکلے۔ حضور داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا جاؤ، اس کی قیمت اگر کوئی دے سکتا ہے تو میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سکتے ہیں۔ جب حضور کی بارگاہ میں وہ سرخ موتی پیش کیے گئے، حضور نے دیکھا، چوما، آنکھ سے لگایا، کہ فرشتوں جاؤ، اس کی قیمت میرے اخی اور وسیع علی دیں گے۔ حضرت مولا کائنات کے پاس آئے، مولا کائنات نے دیکھا اور کہا اس کا کوئی اجر دے سکتا ہے تو صرف اور صرف میرا بیٹا حسن دے سکتا ہے۔ امام حسن نے وہی کچھ کیا ان موتیوں سے جو بابا نے کیا تھا، جو نانا نے کیا تھا، کہا اس کی قیمت حسین کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ جب فرشتے 2 موتی لے کر حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، آپ نے دیکھا کہ اے فرشتے جا، اس کا اجر کائنات میں کوئی دے سکتا ہے تو میری ماں فاطمہ زہرا دے سکتی ہے۔ رسول کی بیٹی کی خدمت میں جب یہ موتی آئے، شہزادی نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو بھرے اور کہا فرشتوں اس کا مقام جنت ہے، اس لیے کہ یہ کہیں سے گزر رہا تھا، حسین کا ذکر ہو رہا تھا، اس کی آنکھوں میں مچھر کے پر کے برابر پانی آ گیا تھا، اللہ نے ان قطروں کے صدقے سے معاف کر دیا ہے۔ پتہ چلا حسین پر آنسو بہانا اولیاء کرام کے نزدیک سب سے بڑی عبادت ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے کوئی بتائے کہ ان ہستیوں کا قصور کیا تھا، انہوں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ چشم تصور میں جب میں خیال کرتا ہوں کہ حسین کی عظیم بہن جب تیرے بھائی کا لاشا سامنے پڑا تھا اور تو دیکھ رہی تھی اور لاکھوں مسلمان بھی دیکھ رہے تھے، ایسے میں تو نے اپنی اماں کی وصیت کو، حسین کے لاشے کو اٹھا کر خطبہ دیا تھا کہ اے اماں میں نے آپ کی وصیت پوری کر دی، اے اللہ تیرے دین کے لیے حسین کی قربانی میں پیش کر رہی ہوں۔ لیکن اتنے سخت حالات کے باوجود اس عظیم بی بی نے اپنے سامنے خیمے جلتے ہوئے دیکھے۔ اس عظیم بی بی نے، میرے بھائیوں، یہ روزے ایسے نہیں بچ گئے، اس عظیم بی بی نے اپنے سامنے دیکھا کہ میری بھتیجی کو تماچے مارے جا رہے ہیں۔ اس عظیم بی بی نے اپنے سامنے دیکھا کہ جب 12 محرم کو سارے کے سارے قیدی بنا کر اور بے پناہ اونٹوں پر سادات کو بٹھا کر کھینچتے ہوئے سید سجاد کو ایک قیدی کی طرح لے جا رہے ہیں، تو راستے بہت تھے کوفہ جانے کے لیے، لیکن ان راستوں سے لے کے گئے جہاں حسین کی بے گور و کفن لاش پڑی تھی۔ سیدہ کونین کی بیٹی نے جب دیکھا تو کہا اے زین العابدین، بیٹا تیرا رنگ متغیر کیوں ہو رہا ہے؟ بیٹا تو لڑکھڑا کیوں رہا ہے؟ تو کہا امام نے کہ اے پھوپھی اماں، راستے بہت تھے لے جانے کے، ان لوگوں نے اپنے مرنے والوں کو غسل و کفن دیا ہے، میرے بابا کا لاشا پہ گور و کفن پڑا ہے، اماں وہ بیٹا کیا کرے جس کے بابا کی لاش پہ گور و کفن پڑی ہو؟ لیکن بی بی نے حوصلہ دیا اور کہا اے سید سجاد گھبراؤ نہ، میری اماں نے کہا تھا ایک وقت آئے گا یہاں میرے بیٹے حسین کا مزار بنا ہوگا، ان کا نام ختم ہو جائے گا، گلی گلی حسین کا نام رہے گا، دشمنان حسین کا نام ختم ہو جائے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و جلال کا، بانی ذکر سید ظہور علی شاہ گیلانی مدد ظلہ علی کی والدہ، ان کی دختر کو مقام علیین میں جگہ عطا فرما۔ اے پروردگار جتنے بھی مومنین و مومنات یہاں تشریف فرما ہے، رمضان کا مہینہ ہے، سب کی دعائیں مستجاب فرما، سب کے دلوں میں جو جو تمنائیں ہیں حسین کریم کے نلین پاک کے تصدق سے سب کی دعائیں قبول فرما۔ اے مولا تو بڑا رحم کرنے والا ہے، حسین علیہ السلام کا صدقہ میرے ملک میں ترقی عطا فرما، اس ملک کو بہتری کی طرف ڈال دے۔ اللہ جن بچیوں کے کف نہیں ہیں انہیں اللہ کف عطا فرما، جن بچیوں کو گھروں میں شوہر تنگ کر رہے ہیں اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما، اللہ جن بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے تو
عظیم حسین کے نالین پاک کے تصدق سے سب کو بہترین رشتے عطا فرما، سب کو خزانہ بے کس پناہ سے عطا فرما، کوئی تنگ نہ رہے، کوئی پریشان نہ رہے، حسین کے چاہنے والا کسی کا محتاج نہ ہو، سب ان کے محتاج ہوں۔ میرے پیچھے بابا درگام عباس اور سرکار کاظمی بیٹھے ہیں، اللہ انہیں طول عمر عطا فرما۔ اسٹیج سیکرٹری سب جو بڑے حسین اسٹیج سیکرٹری ہیں، ہمیشہ بڑے لاکے سابقے کے ساتھ عزت کے ساتھ نام لیتے ہیں، اللہ ان کو طول عمر عطا فرما، ان کی جسمانی بیماریوں کو دور فرما۔ جناب علی حسین صاحب کو اللہ طول عمر عطا فرما۔ جو لوگ دعا مانگ رہے ہیں پروردگار حسین کا واسطہ سب کی دعائیں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و اہل بیتہ و صحابہ المنتجبین برحمتک یا ارحم